खामखा नाज़रीन इकराम, आज हम एक ऐसे मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं जिस पर हम गुफ्तगू नहीं किया करते, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में और बहुत से लोगों की राय में पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ मुश्किल से निकाल सकती है तो वो हमारी एग्रीकल्चर है। एक ज़माने में जब दुनिया में क्राइसिस पैदा हुआ, शायद 97 का बड़ा क्राइसिस था, इकोनॉमिक का क्राइसिस, पाकिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ा। मुझे याद है कि मैंने कहा था पाकिस्तान पे कैसे पड़ सकता है, हमारा किसान इतनी गंदम पैदा कर देता है कि हमारे लोग भूखे नहीं मरते। हमारी कपास इतनी होती है कि हम अपना तन तो डांप लेते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से तकरीबन 70% पैसा हम कमाते हैं एक्सपोर्ट के ज़रिए से, जो हमारा खेतों से आता है। चावल हम अपना बेचते हैं, चमड़ा बेचते हैं, एग्रीकल्चर से ही कोई 75% जो प्रोडक्ट थी वो हम दुनिया में जाती थी और दुनिया में हम एक तरह अपने पाँव पे खड़े थे। आज क्या गंदम नहीं मिल रही जी, हम तेल हैं वो बाहर से मंगवा रहे हैं जी, खाने का तेल, दालें, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ना हम बाहर से मंगवा रहे हैं। क्या हो गया है इस मुल्क को? कपास तबाह हो गई है हमारी। कहते हैं ये टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही, बंद क्यों नहीं होगी तो क्या होगा? आपको तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी कपास, दूसरी सूरतें और चीज़ें होंगी। गंदम आपको मिल रही, आप बाहर से मंगवाना पड़ेगी आपको। क्या क्या नक्शा बन गया? कुछ लोग कहते हैं अगर हमने सिर्फ अपनी एग्रीकल्चर पर तवज्जो, बड़े बड़े दावे हुए हैं हर दौर में, आज हम उसी पर गुफ्तगू करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता और मैं यानी लेकिन इस बात पे कन्विंस हूँ कि फर्स्ट स्टेप ये है कि अपनी एग्रीकल्चर को रिवाइव करें या आगे लेके जाएं बल्कि, और ये हमारे मसाइल को इस तरह सॉल्व कर सकती है, ऐसी बुनियाद फराहम कर सकती है कि उसके बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ आज एक बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ खालिद खोखर साहब हैं जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर हैं, और उनके साथ चौधरी जावेद अहमद साहब हैं, वैसे तो सियासतदान भी हैं, MPA भी रहे हैं और लेकिन एक काश्तकार हैं और एग्रीकल्चर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। सैयद महमूदुल हसन बुखारी साहब जो कुल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के सदर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं और वो भी हमसे इस मामले पर रहनुमाई चाहेंगे हम उनसे भी कि कैसे हम बात को ले। पहले मैं खोखर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्राइसिस बहुत बड़ा है इस वक्त, हल क्या है इस वक्त? क्या हम कहते हैं कि बीज नहीं आ रहा, पानी देने का नया सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा, हम वहीं के वहीं करें। अयूब खान के ज़माने में गंदम का क्राइसिस हुआ तो पता चला कि बीज मैक्सिको से कहीं कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, हमारी यील्ड बढ़ गई। अब क्या सूरत हाल है और क्या हम करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने ये बड़ा ही अहम टॉपिक है इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। होना तो ये चाहिए कि तमाम TV चैनल्स पे इस वक्त एग्रीकल्चर की बात होनी चाहिए। सर देखें, अभी आपने जो गंदम की बात की है वो बीज आया था आज से कुछ 40 साल पहले, ठीक बात है, और उस वक्त उसकी जो ऑन एवरेज पैदावार थी, हम आज भी वहीं खड़े हैं, उससे पीछे चले गए, आगे नहीं जा सके। यानी कि हम गंदम में बिल्कुल एक स्टेप भी आगे नहीं जा सके, यही वजह है हमारे एक फेलियर की। दूसरा, हमारी मेन क्रॉप है कॉटन जी। मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी। 92 में हमारी प्रोडक्शन थी कॉटन की 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया 1 करोड़ 10 था। आज इंडिया चला गया 4 करोड़ पे, 4 करोड़ भी क्रॉस कर गया और हम आ गए 46 लाख पे, और हमने कॉटन बेल का 20 किलो वजन भी कम किया। अगर वो निकालें तो हम 40 लाख पे हैं। मेन वजह ये थी कि हमने रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, एग्रीकल्चर के ऊपर बिल्कुल हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हालांकि हमारे पास अदारे भी थे, यूनिवर्सिटियां भी थी, सब कुछ था। मैं बेसिक चीजें आपको बताता हूँ सर। 60 की दहाई में हमने लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी, उन्होंने जो मॉडल लिया वो लाइलपुर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, वो आज भी फख्र महसूस करते हैं लाइलपुर मॉडल है। हमने लाइलपुर मॉडल को ख़त्म कर दिया, हमने उससे रिसर्च लेके इदारों को दे दी। ये हमारी एग्रीकल्चर में तबाही की पहली सीढ़ी जो हम चढ़े, क्योंकि जो हमारा बच्चा वहाँ पे एक ग्रेजुएशन कर जाता है एग्रीकल्चर के लिए, अगर साथ रिसर्च नहीं होगी, जिस तरह एक बच्चा MBBS करने जाए, साथ अस्पताल ना हो, वो साथ अस्पताल भी होता है, उसके बाद जब उसको डिग्री मिलती है MBBS की, फिर जाके वो 1 या 2 साल हाउस जॉब भी करता है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। हमने अपने बच्चे भी ट्रेन नहीं किए। हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, इंडिया 0.6 है, चाइना 0.78 है, ब्राजील ने यकदम तरक्की की, उसका 1.75 उन्होंने किया, तो यकदम वो एग्रीकल्चर में बहुत ऊपर चले गए।
سر عرض یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل امپورٹ ہے ہر چیز کی ملا کے وہ تقریباً 80 اور 81 بلین ڈالر کی بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ بھی کوئی 31 بلین ڈالر کی بنتی ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈیفیسٹ ہے نا 49 بلین کا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے، اور وہ حل اس وقت فوری طور پہ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ ایگریکلچر ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، ہے۔ اب یہاں آپ رکے تاکہ ہاں آپ آگے بیان کرنا چاہ رہے ہیں جی آپ؟ جی جی اچھا، اس کا حل کیا ہے جی؟ حل یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، ہم ریسرچ کے اداروں پہ ہم پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں۔ فوری طور پہ کیا کریں؟ میں بیج پروڈیوس کریں؟ سر میں آپ کو عرض کروں نا، فوری طور پہ آپ انپٹس بڑھائیں۔ دیکھیں دنیا میں جو ریشو چلتی ہے وہ ہوتی ہے 2-1-1، یعنی کہ 2 بیگ آپ ڈالیں گے یوریا کے، ایک ہوگا ڈی اے پی کا اور ایک ہوگا پوٹاش کا، یعنی کہ اگر آپ 4 یوریا استعمال کریں گے، 2 ڈی اے پی استعمال کریں گے، 2 پوٹاش استعمال کریں گے۔ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جی؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تقریباً کوئی 68 لاکھ میٹرک ٹن وہ ہے یوریا، اچھا، اور ہماری جو فاسفورس ہے ڈی اے پی وہ اس دفعہ کو 12 لاکھ میٹرک ٹن ہے، اور ہماری جو پوٹاش ہے ایس او پی وہ 1 لاکھ ملین ٹن ہے، 1 لاکھ ٹن ہے وہ، سوری 1 لاکھ ٹن ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا بیلنس یوز آف فرٹیلائزر بھی نہیں ہے، پھر ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں یوریا کا بیگ ملتا ہے، ہمارا 2440 روپے ریٹ ہے، ہمیں مل رہی ہے 3000 3200 3300 روپے تک ہمیں ملتی ہے جی۔ انڈیا میں وہی پاکستانی روپیز میں کوئی 700 روپے کی بنتی ہے۔ کیا وجہ؟ وہ سبسیڈائز کرتے ہیں، ہمیں سبسڈی آئی میں روک دیتا ہے جی۔ سر دیکھیں نا، یہ نیگوشیٹ میں کاشتکار ہوں جی، وہاں جا کے میں نے نہیں کرنا، وہاں پہ اسحاق ڈار نے کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات اچھا صاحب آپ بتائیں کہ یہ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم کھاد کا ریشو ٹھیک نہیں ہے، دوسرا کیا ہمارا پانی کا کوئی نیا سسٹم آنا چاہیے، بیج کو کیسے ہم کریں، کیا کریں، کیا آپ کے نظر میں کیا آ رہا ہے؟ میر صاحب آج آپ نے بہت اہم ٹاپک کو منتخب کیا ہے جو پاکستان کے بنیادی مسائل میں کو حل کرنے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ میں کھوکھر صاحب کی باتوں کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی واضح طور پہ پوری تصویر کشی کی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں زراعت کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے، اس کو کامرس کا درجہ دینا چاہیے، اس کو صرف لیفٹ اوور سمجھ کے اس کو ٹھیک ہے، خیرات کے طور پہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ انہوں نے تو پیدا کرنی ہے ساری چیزیں، تو ہمارے پاکستان کے مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ جہاں تک پانی کا تعلق ہے، کوئی شک نہیں کہ دنیا میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، اور بالخصوص پاکستان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ شدید اس چیز کا خطرہ ہے کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کے اثرات سے گزرنا پڑے گا، جس میں کبھی سیلاب آئیں گے اور کبھی خشک سالی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے نئے نئے ذرائع ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی ہمیں سبسڈائز کر کے نہ دی جائے، ہمارے پر انویسٹمنٹ کی جائے۔ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو بینک قرضے دے، بینک انٹرسٹ فری قرضے دے، انٹرسٹ فری قرضے دینے کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو ہمارے ہاں رائج کرنے کے لیے ہمارے ماہرین پیدا کیے جائیں، ٹیکنیشین پیدا کیے جائیں، زمیندار کو ٹریننگ دی جائے۔ ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، جس طرح کھوکھر صاحب نے پہلے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں گندم وہیں کی وہیں جہاں 40 سال پہلے ہے، کیا بیج ہم نیا ایکسپیریمنٹ کوئی کر سکتے ہیں؟ بیج کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے اور دیگر عوامل بھی ہیں، مثلا انپٹ کاسٹ جو ہے، جو ہماری کھادیں ہیں، ہماری دوائیں ادویات ہیں، ہمارا پانی ہے، ہمارا بجلی ہے، ہمارا تیل ہے، اگر ہماری انپٹ کاسٹ ہی اتنی زیادہ ہو جائے گی تو ایک زمیندار کیسے افورڈ کرے گا کہ وہ پوری خوراک دے کے اس سے پیداوار زیادہ لے سکے؟ پوری دنیا میں عام شہریوں کو اچھی اور سستی خوراک دینے کے لیے زراعت کو سبسڈائز کیا جاتا ہے۔ ہندوستان 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی سبسڈی دیتا ہے ہر سال اپنے زمینداروں کے لیے، 140 ملین 140 ارب، جس طرح کھوکھر صاحب نے فرمایا، وہ 140 ارب ڈالرز ہے۔ اور یہاں پہ بدقسمتی دیکھیے، ابھی ہم کل پرسوں ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط طے ہوئی ہیں، اس میں جو چھوٹا سا ایک پیکج تھا، کسان پیکج، سب سے پہلی بڑی کٹوتی اسی میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کی تباہی کے راستہ ہے۔
زراعت کو اگنور کرنا، زراعت کو اہمیت نہ دینا، یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کرنا، یہاں پہ ریسرچ کے اداروں کو مضبوط نہ کرنا، اس میں انویسٹمنٹ نہ کرنا، ہمارے ذمہ دار کو ان پٹ کاسٹ سے نہ بچانا، اس میں سبسڈائز نہ آپ کا کرنا، مطلب ہے وہ کہ ہماری زراعت کو کی تباہی سبسڈائز ہے۔ کرنا پڑے گا فار دا ٹائم بینگ، تاکہ وہ اپنی پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اور آگے بڑھ سکے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی بخاری صاحب، آپ اس میں کیا ان پٹ ہمیں دیں گے کہ کھاد ہماری بیلنس نہیں ہے، وہ نہیں ملتی، باقی پانی دینے کے نئے طریقے کچھ کہتے ہیں، بیج جو ہیں ہم کیسے ڈیولپ کریں، ریسرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا پہلے ہمارے کہتے ہیں لدھیانہ کی یونیورسٹی ماڈل پر بنائی گئی ہے، ہماری جو ادارے تھے ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا، فلانا تھا، پتہ نہیں کیا کرتے تھے ہم، اب کیا کریں کہ اب فوری طور پر ایگریکلچر میں کہتے ہیں 3 فصلیں لے سکتے ہیں اور 3 فصلیں ایک سال کے اندر ہمارا ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بھی بڑھا امپورٹ کو کم کر سکتی ہیں، ایکسپورٹ بڑھا سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ میر صاحب، آپ نے یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں کر سکتا۔ آج یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر فوڈ سیکورٹی پہلے نمبر پر ہے اور فوڈ سیکورٹی دوسرے نمبر کے اوپر ہے۔ ابھی جاوید صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو تھوڑا بہت ایک زرعی پیکج جو ہے وہ دیا گیا ہے، یہ ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے کہ باقی جتنی بھی شعبہ جات ہیں ان کو اگر کوئی سبسڈی دی جاتی ہے یا کوئی پیکج اناؤنس ہوتا ہے تو وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، مگر کسانوں کے ساتھ ہی یہ حشر برپا کیا جاتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، محب وطن ہیں۔ اور آج تو میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہماری حکومتیں بائی ڈیزائن اس طرح سے کر رہی ہیں، زراعت کو ترقی نہ دے کے، زراعت پہ توجہ نہ دے کے۔ میر صاحب یہ کوئی ایویں نہیں میں کہہ رہا، یہ بائی ڈیزائن آپ یہ دیکھیں کہ کاٹن جو ہے بائی ڈیزائن کم کی گئی اور گنے کو مسلط کیا گیا، یعنی کراپ بھی اب جو ہے وہ پولیٹیکل ہو گئی۔ ظلم یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں ہمارے قسمتوں کے فیصلے کرنے والے، وہ جو مہان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایگریکلچر کے اوپر فیصلے لیتے ہیں، وہ اس کی حروف ابجد سے واقف نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو بات کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں، جاوید صاحب کہہ رہے ہیں یا میں کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی سفارشات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں تو اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک زرعی ملک ہو، اور یہ بدبختی ہی سے کہوں گا کہ وہ ہر چیز، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہر چیز ہم باہر سے لینے پہ مجبور ہیں، کیوں ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مافیاز کے شکنجے میں ہے۔ جس طرح کھوکھر صاحب نے بتایا کہ ابھی جو کھاد ہے، فرٹیلائزر جو یوریا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جب پچھلی حکومت گئی تو 1700 اور 67 روپے اور 76 روپے ریٹ تھا یوریا کا، اور اس 9 ماہ کے اندر یا 10 ماہ کے اندر یہ 800 روپے کا آفیشلی اضافہ ہوا، یعنی گورنمنٹ نے پر بیگ اگر 9 کروڑ بیگ ہمارا یوریا لگتا ہے میر صاحب، تو آپ اندازہ لگا لیجئے یہ تو حکومت نے بڑھائی، ریٹ بڑھایا، اور جو مافیاز بڑھا رہے ہیں، آپ حیران ہو گئے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر کی۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ فوری طور پر آپ سبسڈی تو مانگ رہے ہیں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری، لیکن ہمیں ییلڈ کیسے بڑھانی ہے؟ یہ باقی فصلیں جو ہمارے ہاں نہیں ہو رہی ہیں ان کو کہاں زمینیں کو ہماری کھا جا رہے ہیں، یہ ہماری آبادیاں بن رہی ہیں، بستیاں بن رہی ہیں۔ یہ ہے کہ زمینیں ہماری زرخیز ہیں، کسان ہمارا محنتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں 9/11 آیا، پابندیاں لگیں، تب بھی جو ہے وہ میرے ملک میں اناج کی کمی نہیں ہوئی۔ تو اب بنیادی طور کے اوپر اب تو یہ سختی رہ گئی کہ ہم جو ہے وہ اتنی مہنگی جو ہے وہ ان پٹ جتنی مہنگی ہیں، اور وہ خرید کر کے جب پوری اس کو کھاد نہیں ملے گی، پیداوار پوری نہیں آئے گی۔ پھر آپ کو یہ بتایا کھوکھر صاحب نے کہ جو اس کے اوپر جو ریسرچ کے اوپر وہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اور اس کا بجٹ آپ کو بتا دیا، آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ جب یہ بجٹ جی بخاری صاحب، آواز آپ کی کٹ رہی ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس کے جو علاوہ ہے
میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, آواز بھی ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی وہ صاحب کیا آپ ساری باتیں تو آپ کر رہے ہیں, کہتے سبسڈی لوگ مہنگی پڑ رہی ہے, کوئی سائنٹیفک کوئی علاج کیا کپاس کو کیسے بڑھائیں گے ہم؟ دیکھیں سر, کپاس میں کیونکہ کاٹن گروور ہوں, میں لارج اسکیل پہ کاٹن کاشت کرتا رہا ہوں, اب بھی کر رہا ہوں. گندم اور کپاس میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے سر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اس میں ایشو مین وہی آ جائے گا پھر ریسرچ کا. ریسرچ ہے, ہمارے کوئی موسمی حالات بھی بدل گئے ہیں, اب ہمیں فروری مارچ میں آنا پڑا ہے کپاس میں. پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس نا جو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں سر, گندم میں جب گندم کا سیزن ختم ہوا, جو میرا گاؤں ہے پورے موضوع کی ایک جیسی زمین ہے, میں نے سب کاشتکاروں کو بلا لیا, سب سے پوچھا کہ آپ کی پیداوار کیا ہے. ایک ہی گاؤں میں اسی بیج کے ساتھ, اسی فرٹیلائزر کے ساتھ, اسی پانی کے ساتھ, اسی زمین کے ساتھ منیمم 25 من تھی, میکسیمم کو 60 من کو ٹچ کر رہے تھے ایک دو آدمی. وجہ میں نے پھر وجہ نکالی, وجہ کیا تھی؟ ایک کچھ لوگوں کو شعور نہیں تھا, ٹھیک ہے, ان تک نالج نہیں پہنچا ہوا تھا, ایکسٹینشن سروس نہیں تھی. دوسرا فائنینشیل ایشو کہ بر وقت وہ خرچ نہیں کر سکتے تھے اور پورا خرچ نہیں کر سکتے تھے. ہمارے جو مین ایشو ہے, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ دنیا میں اگر 2 بیگ یوریا ڈالتے ہیں, ساتھ ایک ڈی اے پی ہوتا ہے, ایک پوٹاش ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, یہاں پہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ریشو ہے کہ 68 لاکھ ٹن ہے یوریا, اور اس دفعہ کوئی میرے خیال میں 12 لاکھ ٹن پہ ڈی اے پی آ گئی, اور 1 لاکھ ٹن ہے دوسرا. کیوں آتا ہے یہ فرق, کیوں آتا ہے؟ سب فرق یہ آتا ہے کہ کاشتکار پیسے نہیں ادا کرتا, کاشتکار کے پاس فائنینشلی اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں بڑا کاشتکار جو ہے ہمارا یہاں, زیادہ انکم جو پاکستان کی ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر سے آتی ہے, سر چھوٹے کاشتکار کو چھوڑ سر دیں. میں آپ کو جو سیکٹر اس ملک کو, بلکہ لوگ الزام لگاتے ہیں ان سے ٹیکس کیوں نہیں دیتے. سر میں جو سیکٹر اس ملک کو 14 سے 15 ہزار بلین روپیز کی پروڈیوس دے رہا ہے, اس پہ آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے حکومت کی؟ صوبائی اور وفاقی تمام حکومتوں کو ملا کے دیکھ لیں, اس پہ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. پیکیج اچھا, اب فوری طور پہ ایک تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کھاد وافر مقدار میں اور اچھی قیمت پہ فراہم. سر میں خصوصاً اس وقت گندم بھی کہنا چاہوں گا, کیونکہ اگلا ہمارا ایشو گندم کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اگلا سال بہت خطرناک لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا ہے. اچھا, ہم ایک وقفہ لینا پڑ رہا ہے, وقفہ لے کر میں گندم کے ایشو سے آپ سے شروع کروں گا اور پھر اس کو لے کر آگے چلوں گا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, گفتگو کر رہے تھے ابھی کھوکھر صاحب سے کہ پہلا مسئلہ گندم کا ہے, پھر اس کے بعد کپاس کی طرف بھی آئیں گے, اور خوردنی تیل کے بارے میں نے عرض کی ہے کہ سارے باہر سے منگواتے ہیں, شاید اس لیے کہ پیسے بنتے ہیں. کیا سر گندم میں مین جو ایشو ہے, پہلا ایشو ہے کہ ستمبر میں سپورٹ پرائس آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک پچھلے سال ہمارے ساتھ جو کاشتکاروں کے ساتھ یہ ہوا کہ انٹرنیشنل ریٹ تھا کچھ 4000 سے اوپر, ہمیں ملا 2200 روپیہ. اس سے تقریباً انٹرنیشنل ریٹ سے ہمیں کوئی 1600-1700 ارب روپیہ کاشتکار کو کم ملا ہے. یعنی ایسے سمجھ لیں کہ ہم تو مارے گئے کھانے والے. سر میں میری پوری بات سنیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں 2210 روپے بھی نہیں ملے, ہمیں 2200 ملے. 2200 میں بھی ہم نے سینٹر پہ پہنچا کے دیے تھے کاشتکار نے. اینڈ کنزیومر نے یعنی آپ نے وہی گندم خریدی 4500-5200 روپے تک آپ نے خریدی. وہ درمیانہ پیسہ مڈل مین اور مافیا کھا گیا. کاشتکار کو بھی کچھ نہ ملا, اینڈ کنزیومر کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. سر پچھلے 50 سال کا آپ ڈیٹا دیکھ لیں جی, جب بھی آپ کی پرائس انٹرنیشنل پرائس کے برابر ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے, آپ نے ہمیشہ گندم ایکسپورٹ کی ہے. جب آپ کی پرائس انٹرنیشنل پرائس سے کم ہوئی ہے, آپ نے ہمیشہ امپورٹ کی ہے. یہ ایک بیسک چیز. دوسرا یہ ہے کہ ستمبر میں سر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, صوبائی حکومتوں کے پاس میں جا کے میں نے ریکویسٹ کی کہ اس دفعہ کاشتکار کو 1 بیگ ڈی اے پی فالتو ڈلوا دے, گورنمنٹ مفت دے دے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. میں کہا جی پیسے میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. انہوں نے کہا بتائیں کیسے جی. میں نے کہا جی اس پہ خرچ ہوگا 270 ارب روپیہ اگر آپ پورے پاکستان میں 1 بیگ ڈی اے پی فالتو ڈلوا دیں. ایک کاشتکار پہ لازمی ہوں وہ ڈالے. اس سے میں کہا کیا ہوگا جی, ہوگا یہ کہ آپ کی تقریباً 6 سے 7 ملین ٹن گندم فالتو ہوگی. میں کہا کسی بھی ماہر سے بلا کے پوچھ لیں کہ اگر آپ ایک کی بجائے 2 بیگ ڈالتے ہیں 6 سے 7 من پیداوار کا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ 3 ملین ٹن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں.
آپ کو ایک تو وہ امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی, دوسرا 3-4 ملین ٹن آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے, وہ پیسے بھی آپ نکال لیں گے. چلیے ٹھیک ہو گیا. ایک میں آپ کو عرض کروں, اب یہ کیا کرتے ہیں جی, پاکستانی کاشتکار کو تو مراد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یوکرائن, رشیا, انڈین کاشتکار کو ڈالر دے کے لے کے آتے ہیں, اس وقت پتہ نہیں پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی سب پیسوں کا چکر ہے. ٹیکسٹائل کو دوسرا پوچھو, ملیں لوٹ گئی پیسے کھا کھا کے, ہماری سبسڈی کھا کھا کے لوٹ گئی. سر میں اچھا دوسرا یہ ہے, اس وقت پنجاب کا کاشتکار بہت پھر پریشان سب نے شوگر کے کارخانے لگا لیے. سر پنجاب کا کاشتکار بہت پریشان ہے جی. سندھ کا ریٹ ہے, سپورٹ پرائس ہے 4000, پنجاب کی 3000. ایک ملک میں 2 ریٹ کیسے چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. ایک ملک میں 2 ریٹ نہیں چل سکتے. اس وقت بتائیں کہ اب تو گندم آنے والی ہے. سر میری تھوڑی سی عرض سنیں نا جی, اگر ہمیں آپ تو اگلے سال کا مشورہ بتا سر اگر ہمیں نہیں سر ایشو تو ہمارا اگلا ہے جی. اب پچھلا جو ہو رہا تھا ہو گیا جی. اٹ مینز اگلا سیزن, جب سیزن شروع ہو رہا ہے جی, اب سیزن تو آپ کا مارچ کے بعد شروع ہے جی, فروری میں ہم بیٹھے ہیں جی. اگر پنجاب کے کاشتکار کا ریٹ نہ بڑھایا گیا, آپ کی گندم ساری سے مگل ہوگی. اگلے سال میں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں بھی کہا, ڈان نے بھی اس کو بڑی لمبی سٹوری دی تھی, ڈان نیوز, بزنس اکانومسٹ سب. پروڈکشن کیا ہوگی اس وقت؟ جی میں پروڈکشن کا بتا رہا ہوں سر. پروڈکشن میں یہ ہے جو مجھے خدشہ ہے جی, 40% فاسفورس کھاد کا استعمال کم ہوا ہے اس دفعہ پچھلے سالوں سے. اچھا, وہ پیداوار میں کمی آئے گی, نمبر 1. نمبر 2, جو اگیتی کاشت تھی اس پہ کورے کا افیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر, جس کے سٹا نکل رہا تھا کورے, اس کو کورے نے نقصان کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اب جو جلدی گرمی آ گئی ہے یہ پچھیتی کاشت کو نقصان کر رہی ہے, اس سے بھی پیداوار میں فرق پڑے گا. پھر اس کا ایریا, بہت سارا ایریا باقی فصلوں نے لیا ہے, لائک کنولا نے اس کا بہت سارا ایریا لیا ہے. اب لوگوں نے مکی کے لیے زمین رکھ لی اس وقت کہ مکئی کاشت کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ اس وقت بہت سے ایسے پرابلم جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس وقت ییلڈ کم ہوگی. اور ایک دوسرا ہمارا جو ایک ایشو ہے سب سے بڑا, سپورٹ پرائس جو ہوتی ہے نا, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کاشتکار کے گھر سے جا کے زبردستی اٹھا لیں. سپورٹ پرائس یہ ہوتی ہے کہ اگر مارکیٹ پرائس اوپر چلی جائے تو حکومت جا کے اس اوپر والے ریٹ پہ جا کے خرید کرے. اگر سپورٹ پرائس سے ریٹ کم آ رہا ہو پھر حکومت اس سپورٹ پرائس پہ. ٹھیک ہے جی, آپ اب ایک تو خیر ایک گندم کی ہے, کپاس کا ہے مسئلہ, پھر خوردنی تیل کا ہے, پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نولا کی طرف لوگ جا رہے ہیں. کیسے ہم مینجمنٹ کریں زمینوں کا, اپنے پانی کا, اپنے وسائل کا, اپنے پیسوں کا, کہ ہماری سارے مسائل یہ حل ہوں گے؟ میر صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے بحیثیت قوم اور بحیثیت پاکستانی کہ ہماری زندگیوں کے فیصلے کون کرے گا. پاکستان میں کچھ خاص طبقات ہیں, میں ان کو مافیاز کا نام نہیں دیتا, میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ بااثر طبقات ہیں جو عام پاکستانی کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. معاشی پالیسیز کون بناتا ہے؟ وہاں پہ سرمایہ دار سارے جا کے ملتے ہیں, ان کے پاس لابنگ کرنے کے لیے بھی پیسے ہیں, ٹیمیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پریزنٹیشنز دے لیتے ہیں. ہمارا ذمہ دار عام کسان وہ دے نہیں سکتا. یہ پاکستان مل والے تو اپنے فیصلے کروا لیتے ہیں, جیسے شوگر مل والے ہیں, چاہے وہ پراپرٹی والے ہیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل والے ہیں, چاہے کوئی دوسرے لوگ ہیں, ہماری کھاد فیکٹریوں والے ہیں. ہمارے پاکستان میں 7 کھاد فیکٹریاں ہیں, ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آج تک ہم نے اس کے اوپر پرائس نہیں پرنٹ کر کے دے سکے اپنے ذمہ دار کو. ہم اور ہمارے ذمہ دار کی جو فصل ہے اس کو زبردستی اٹھا لیا جاتا ہے. ہمارے مارکیٹ میں اگر ذرا سی پرائس بڑھتی ہے وہاں پہ ایس پی ڈی پی او کو ڈپیوٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پرائس کم کرواؤ. کیا کبھی کسی فیکٹری والے سے کبھی وہاں پہ بھی چھاپے پڑے ہیں یا وہاں سے پرائس کم کرا کے بھی عام ذمہ دار کو, عام شہریوں کو دی گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں فیصلہ کرنے والے لوگ پاکستانی کسان کو کوئی پیسہ دے کے یا اس پہ انویسٹمنٹ کر کے راضی نہیں ہیں, بلکہ وہ باہر کے کسان کو, باہر کے ممالک کو ڈالرز میں دے کے اپنے پاکستان کو مزید مقروض کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنی معاشی پالیسیز میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں. آپ ایک کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اب بینک کے پاس چاہے کھوکھے والا ہے, چاہے دکاندار ہے, چاہے کوئی انڈسٹری والا ہے, چاہے کوئی بڑے بزنس والا ہے, وہ جاتا ہے, وہ وہاں پہ کولیٹرل دے کے, وہ چاہے 1000 روپے کا کولیٹرل ہوگا تو 1 لاکھ روپے تک کی اپنی لمٹ لے لیتا ہے. ہمارے کروڑوں روپے کے ایکڑ ہوتے ہیں, ہمیں دی جاتا ہے وہاں پہ پیسہ کہ جی یہ 2 کھاد بوریوں کا ہے, کھاد کے لیے 2 بوریاں لے لیں. ہمیں 50,000 روپے پر ایکڑ کے حساب سے بھی پیسہ نہیں ملتا. اگر ملتا بھی ہے تو اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ ہمارا وہ کولیٹرل سمجھ کے
اگر اس آپ کے کی بات بالکل ٹھیک، بلکہ وہ واضح ہوئی 1 کہ ایکڑ کی پرائز کے جو گورنمنٹ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے ڈی سی پرائز، اس کے کچھ پرسنٹیج ہمیں ہمارے اکاؤنٹ کھل جائیں، ہم وہیں سے لیں، ہمارا آڑتی کا جو استحصال کرتا ہے وہ بھی نہ ہو، ہماری بروقت کھادیں بھی استعمال ہوں، ہماری انپٹس بھی ساری استعمال ہوں، اور پاکستان کی پروڈیوس بھی بڑھ سکے. ٹھیک بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی پالیسیز میں پہلی ترجیح زراعت ہونا چاہیے. ٹھیک بات. اس کے بعد کوئی دوسرا قدم اٹھایا جائے. جی بخاری صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس میں گندم، کپاس، خوردنی تیل، یہ سارے مسئلے درپیش ہیں، کیا راستہ پیش کرتے ہیں؟ جی عبد صاحب، میں بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ کرے کہ ہر چینل میں اسی طرح ڈیبیٹ ہو اور نیشنل ڈیبیٹ کا حصہ بنے، تو اس میں سے بہت سی باتیں سامنے آئیں گی اور اس کے حل بھی نکلیں گے. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کی جو گندم کی ضرورت ہے وہ 2.70 لاکھ ٹن ہے. آپ کی جو سیڈ ہے وہ 35 لاکھ ٹن آپ کو چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چینی جو ہے وہ 60 لاکھ ٹن آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کی جو گھریلو ضرورت کی وہ 2.8 لاکھ ٹن ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ کے جو کاروباری طبقہ ہے وہ اٹھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو خدمتی تیل اتنا چاہیے. مجھے ایک بات، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آتی، جس طرح جاوید بھائی نے بھی کہا کہ یہ جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے. آپ اس کے مطابق جو ہے وہ فصل، اب جس طرح یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ 5 ملیں اکٹھی شوگر ملیں لگ گئیں، اور رجحان جو ہے وہ گنے کی طرف آ گیا، کیونکہ کاٹن کی فصل بہت نازک ہوتی ہے. اور یہاں پہ ظلم یہ ہوا کہ اس کے سارے جو اونر ہیں وہ سارے آپ کے سیاستدان ہیں، یعنی منصف بھی یہی ہیں، مدعی بھی یہی ہیں، قاتل بھی یہی. مجھے بتائیے کہ ہم کس کے پاس جا کے فریاد لے کے جائیں؟ ہم کس کو اپنا لوہا سنائیں؟ ہم کس سے جا کے، آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ضرورت ہے 60 لاکھ ٹن کی، آپ 65 لاکھ ٹن بنا لیں کہ 5 لاکھ ٹن چلو زائد ملک کے اندر پڑی ہو. آپ یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ فصل اگا لیں گے اور پھر اس میں کسان سفر کرتا ہے، نہ ریٹ کسان کی مرضی کا ملتا ہے کسان کو، اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی فلکچویشن ہے، کسان کس طرح سروائیو کرے کہ پتہ نہیں چلتا 35 روپے جو ہے ڈیزل بڑھا دیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا آئے دن. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یوریا کھاد کے اندر اضافہ کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ڈی اے پی کھاد کے اندر سبسڈی ان فرٹیلائزر کمپنیوں کو جناب دی گئی. اب کسان مجھے بتائیں کدھر جائے؟ نہ اس کے پاس اچھا بیج ہے، نہ اچھی ٹیکنالوجی ہے، نہ اس کے پاس جو انوائرمنٹ کے مطابق جو ہے ماحولیات کے مطابق. اب ہمارے نیبر کنٹری بھی ہے نا، وہاں وہ 13 ضلع جو ہیں وہ پورے ان کی 1 ارب سے زائد آبادی کو تیر کر رہے ہیں. ہم 36 ضلع ہیں. میں کہتا ہوں ذریعہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے میر صاحب، اور ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ان فصلوں کو لے کے آنا چاہیے، اور پلان بھی کرنا چاہیے کہ کہاں کیا اگے گا، کہاں کیسے اگے گا. آپ دیکھیں آج پیاز 240 روپے، اب اس کی تپش شہروں میں بھی جا رہی ہے. آپ سبزی دیکھیں کہ سبزی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی. جب ڈیزاسٹر آیا، سیلاب آیا، اس کے بعد انہوں نے کیا پالیسی بنائی کہ اب وہ تو تباہی ہو گئی، ایک قدرت ایک آفت آئی، اس کے بعد اگلی فصل جو ہے وہ پنجاب کے اندر تیار ہونی تھی، اور اس کو کوئی پلان کرتے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. کبھی آپ کا ٹماٹر 5 روپے کا 5 کلو مل رہا ہوتا ہے، اور کبھی 500 روپے کا کلو مل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ تو میں جاوید بھائی تو کہہ رہے تھے نا، میں مافیاز نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 6 یا خساری کے مقدمے میر صاحب ان لوگوں پہ لگنے چاہیے جو میرے پاکستانیوں کو باوجود کہ اناج موجود ہے. اب سمجھ لیں، مجھے بتائیں کہ آپ یا میں کرتے ہیں، کھاد آج بھی سمگل ہو رہی ہے، گندم آج بھی سمگل ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، کیوں نہیں اس کو روکا جاتا؟ مجھے بتائیں اس ملک کے ساتھ اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر کنٹرول نہ کیا تو یہاں پہ قحط سالی ہوگی، یہاں پہ تباہی اور بربادی کے پہلے بھی آپ خدا نہ کرے کہ ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہوں، لیکن ابھی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں جی. ایک لیتے ہیں وقفہ. میں یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات کرنی چاہوں گا
پاکستان میں آج تک ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہماری پارٹیشن سے پہلے کا چل رہا ہے. پہلے کا ہے جی. ہم نے جدید خطوط پہ اس کو استوار ہی نہیں کیا. ہم نے جان بوجھ کے, ہماری بیوروکریسی نے, ہماری افسرشاہی نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہماری حکومتوں نے پاکستان کو امپورٹنگ ملک بنا دیا ہے, کیونکہ امپورٹ پہ ان کو شاید کمیشنز ملتے ہیں, وہ پیسہ کماتے ہیں, اور عوام جو ہمارے پاکستان کی اصل عوام ہے جو دیہاتوں میں رہتی ہے, کسان ہے جو سب سے زیادہ روزگار مہیا کرتا ہے, ان کو انہوں نے تھرڈ درجے کا شہری سمجھا ہوا ہے. ان کو وہ خیرات کے طور پہ سبسڈی اعلان کرتے ہیں جو وہاں تک پہنچتی بھی ہم نے امپورٹ اورینٹڈ اکانومی جو اپنی بنائی ہے, تجارت کرتے ہیں, باہر سے سامان منگوایا, اس کا ٹیکس بھی لے لیا, اس کی کمیشن بھی کھا لی, اور یہاں کا کاشتکار, یہاں کی پروڈکشن, ہر چیز سفر کرتی ہے. ظلم کی انتہا دیکھیں نا کہ جو ہماری گندم 2200 روپے سرکاری ریٹ تھا, جو کہ 2000 روپے سے زیادہ قیمت نہیں ملی کسان کو, لیکن وہی گندم باہر سے اگر 4500 روپیز پر من کے حساب سے انہوں نے منگوائی ہے, تو وہ 2500 روپیہ باہر کے ممالک کو دے رہے ہیں زیادہ. یہاں پہ جب کھوکھر صاحب نے اور یہ ساری ہماری آرگنائزیشنز نے پچھلے سال حکومت سے کہا تھا کہ اس کا ریٹ 3000 روپے کر دیں, اس وقت نہیں کیا, جبکہ باہر سے 4500 روپے کے حساب سے منگوایا. جس طرح کھوکھر صاحب نے فرمایا کہ وہ 1600 روپیہ ہمارے کسانوں کی جیب سے الٹا نکال لیا گیا. تو یہی وہ ظلم ہے. جب تک ہم اس ظلم کو ختم نہیں کریں گے, پاکستان کے عام شہری کی, عام پاکستانی کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی, کوئی اس کی بہتری نہیں آئے گی. ہمیں زراعت کو ترجیح دیتے ہوئے ہمیں زراعت کے مسئلے حل کرنا ہوں گے. کے تحت اور بدلتے موسموں کے تحت ہم زراعت کو ایک طرح سے تشکیل نو بھی کرنی چاہیے. اپنی اقتصادی منصوبہ بندی کو بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں ہمیں انویسٹ کرنا ہے وہاں انویسٹ نہیں کر رہے, باہر سے مہنگی چیز منگواتے ہیں, لوکل اس سے اچھی پیدا ہو سکتی ہے, پیدا نہیں کرتے, اور جب پیدا ہوتی ہے کسان کو چلو اس کا ریٹ نہیں دیتے, پھر وہ سمگل ہوتی ہے. جب سمگل ہوتی ہے تو ہم چیختے چلاتے ہیں. سمگلنگ کون کرتا ہے؟ جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ سمگلنگ پہ ہم کیسے, سمگلنگ کو کیوں نہیں روک سکتے؟ ٹھیک بات. اگر دہشت گردی رک سکتی ہے تو سمگلنگ بھی رک سکتی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر انہی مسئلوں پہ بات کرتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم اپنی زراعت کے مسئلے پر اس لیے بات کر رہے ہیں کہ شاید اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال کا یہی ایک حل ہے کہ ہم اپنی زراعت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. آپ کیا آخر فائنل اگر کوئی اس وقت دیکھیں فی الحال تو میں حکومت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کاشتکار یوریا لینے میں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, عوام آٹا لینے لائنوں میں لگی ہوئی ہے. ان لائنوں کو ختم کرنے کے لیے جو یوریا کے پلانٹ بند ہیں ان کو گیس فراہم کریں تاکہ ہمیں یوریا مل سکے, ہم ذلیل و خوار نہ ہوں. اس وقت کاشتکار یوریا کے لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اس کی وجہ ان کی ٹاپ پرائرٹی ایگریکلچر ہونی چاہیے. پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. نمبر 1 ہمارا ایشو اس وقت یہ ہے. دوسرا, اس وقت جو IMF سے معاہدہ ہو رہا ہے اس میں کسی قسم کے زراعت کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگایا, ہمارا بجلی کا ریٹ وغیرہ نہ بڑھایا جائے, بلکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن, بلکہ سسٹم بنایا جائے. جب لوگ کہتے ہیں کہ ٹیوب ویل بھی شمسی توانائی سے چلے وہ اس میں انویسٹمنٹ حکومت کرے. نہیں دیکھیں, ہمیں ریجن کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں. نمبر 3, مارکیٹنگ میکنزم بہتر کرنا چاہیے. ہماری گندم کی سپورٹ پرائس سندھ کے برابر کی جائے, اور اس کے بعد ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. منیمم ایگریکلچر کی GDP کا 2% کریں. اگر آپ نے ملک کو ایسے اوپر لے کے جانا ہے تبھی جا سکتا ہے. پھر جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس وقت $48 بلین کا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو فرق ہے وہ اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ صرف زراعت ہے. جناب آپ کیا کہیں گے لاسٹ ورڈ؟ جی میر صاحب, میں بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا. میں کھوکھر صاحب نے, بخاری صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور ان کے حل بھی بتائے ہیں جو پاکستان کے مسائل ہیں, اور خصوصاً زراعت کے. پاکستان کی زراعت یا کسان جو ہے اس وقت سسک رہا ہے, تو پاکستان کی زراعت کو بچانے کا ایک میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ سارے وہ کندھے سے کندھا ملا کے حکومت کے ایوانوں کو یہ بتائے کہ یہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں, ان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے یہ تمام مسائل حل کریں. کھادوں کی بروقت فراہمی, سستی فراہمی, پوری دنیا میں ان کی انپٹ کاسٹ کم رکھ کے ان کی کاسٹ جو ہوتی ہے کھانے پینے کی اشیاء کی ان کو کم رکھا جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں
ان کی قیمتوں کو چاہے وہ بجلی کی ہوں، تیل کی ہوں، کھاد کی ہوں، پیسٹی سائڈ کی ہوں، ان کو بڑھا کے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک بات ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ زراعت پہلی ترجیح ہونا چاہیے. سنی جاتی ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اقتدار کے ایوانوں میں بھی, یا جو باثر طبقے ہیں جو شوگر سرمایہ دار ملوں کی بات ہیں. سنی یہ سارا جاتی ہے, ملک سرمایہ داروں کی کاشتکار کی پالیسیز بات کے نہیں لیے سنی بنا ہے. جاتی. ہماری زراعت کے لیے کوئی فنڈنگ پراپر نہیں ہوتی. ہماری جو ڈیری انڈسٹری ہے, جو ڈیری فارمز ہیں, جو پیسٹی سائڈز ہیں, جو ہماری فرٹیلائزر کمپنیز ہیں, ان کو بھی زراعت کا حصہ بن کے ساری مراعات ان انڈسٹریز کو دے دی جاتی ہیں. ٹھیک بات. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ زراعت عام کسان کے اور عام شہری کا یہ حق ہے کہ وہ فوڈ سیکورٹی کے لیے اپنی وہ غلہ بھی پیدا کرے. جی بات اس اور پر تو سستی لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں, شہری اس کا وقت حق ہے. صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے. جی بخاری صاحب, آپ آخری لفظ کیسے کہیں گے, کیا کہیں گے, کیا مشورہ دیں گے, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی میر صاحب, میں گزارش یہ کروں گا جو ہماری پالیسی بنانے والے یا حکومت کے لوگ ہیں وہ زراعت کی طرف توجہ دیں. آپ اس کی ایک مثال یہ لیجئے کہ اب گندم برداشت ہونے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, یعنی مارچ کے اینڈ میں سندھ میں آ جانی, اور سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ ابھی تک انہوں نے پنجاب کے اندر ریٹ مقرر نہیں کیا. میں کوکر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر 4,000 روپے نہیں کیا, کسان گندم آپ کو نہیں دے گا. کسان جو ہے وہ اس کا یہ رائٹ ہے. آپ آئے دن جو ہے وہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, ڈیزل کی بھی, بجلی کی بھی, اور ٹریکٹرز کی بھی, اور دیگر چیزوں کی بھی, اور آپ کو یہ روزگار فراہم کرتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. 48% زراعت آپ کو جو دیتا ہے. آپ کی تمام انڈسٹری, آپ انڈسٹری کو مراعات دیتے ہیں, آپ کی تمام انڈسٹری جو ہے زراعت بیس ہے. زراعت کے سر پہ آپ کی شوگر مل چلتی ہے, فلور مل چلتی ہے, آپ کی کاٹن انڈسٹری چلتی ہے, اور کاٹن سے 8 شعبے, بڑے شعبے جو ہیں وہ چلتے ہیں. تو خدارا آپ اس طرف توجہ دیں, اور آپ کا ملک یقین کریں کہ 1 سال کے اندر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اگر زراعت سے توجہ دیں گے, قیمت اس کی 4,000 روپے سے کم حکومت اچھا یہ بات ٹھیک ہے جی. یہ عام آدمی تو گندم کی قیمت سن کر ہی کانپ اٹھتا ہے کہ 4,000 کیسے ہو, پوری خیر معیشت کا تعلق ہے. لیکن یہ بات نہیں, ایک بات آپ کی درست ہے اس وقت. جی وہ مجھے بھی تو کچھ کہنے دیں نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گندم تو ہم اس سے مہنگی خرید رہے ہیں جی. یعنی میں نے تو آج ہی کچھ آٹا یا گندم کے لیے کہا تھا, مجھے معلوم ہوا کہ بازار میں اس کی قیمت کیا ہے. تو آپ ہم ریشنلائز کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ عوام کو سستا آٹا, کپڑا, پیسہ ملے. ہم اپنی ایکسپورٹ کو اتنا بڑھا لیں یا امپورٹ کو اتنا کم کر دیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے یہ مسائل نہ رہیں. ہمارا کاشتکار ہمارے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے, ہمیں اسے توجہ دینی چاہیے. ہماری بدقسمتی سے ہم تو خوش تھے کہ اب ہماری جو کاروبار سلطنت ہے وہ ٹپکل جاگیرداروں کے ہاتھوں سے نکل کر گویا شہری ٹیکنوکریٹ کے ہاتھ میں یا ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو فارورڈ لکنگ ہے. تصور تھا, لیکن لگتا ہے کہ آپ نے تو زراعت کو بھی تباہ کر دیا اور آگے تو کچھ کر ہی نہیں سکے, معیشت کو تو بچا نہیں سکے, انڈسٹری کو آگے لے جا نہیں سکے. اب زراعت کو تو تباہی سے بچا لیجئے گا, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کیجئے گا کہ یہی وہ چیز ہے جو ملک کے لیے ایک سیکورٹی کا ذمہ دار بن سکتی ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.